हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हम बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है या मिडल ईस्ट है, उसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से अगर हालात को देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल शायद अगर मैं कहूँ कि बदतर है तो गलत नहीं होगा और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं। कोई कहता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, कोई कहता है कि पॉलिटिकल लोगों ने गलत फैसले किए हैं, कोई किसको मतलब हर कोई किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। लेकिन असल मसला ये कि वहाँ के लोग केपी के करोड़ों की आबादी है और सेम लाइक दैट बलूचिस्तान के लोग वो सफ़र कर रहे हैं और वो मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें या हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे इदारे वो क्या कर रहे हैं, इस पे आज बात करेंगे और इस पे भी कोशिश करेंगे कि आगे क्या हालात देखने को मिल सकते हैं। आज पहली दफ़ा जॉइन कर रहे हैं, वैसे तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई मतलब जाने पहचाना एक नाम है, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स के साथ और बहुत अच्छे ग्रुप्स के साथ काम कर चुके हैं और अभी भी इसी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। हम ट्विटर पे भी इनके ट्वीट्स को देख रहे होते हैं, बहुत दबंग किस्म के तबसरे कर रहे होते हैं। अरशद यूसुफ़ज़ई ने मुझे जॉइन किया। अरशद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फ़खर। एक तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक खैबर पुख्तूनख्वा से है, लेकिन बलूचिस्तान भी हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, 44% है। हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं, ख़राब हुए हैं। वहाँ पर केपी में टीटीपी है, शायद कुछ और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो गड़बड़ी कर रहे हो, लेकिन टीटीपी मेन ग्रुप है और बलूचिस्तान में बीएलए है। क्या लग रहा है आपको कि ये ऐसे क्या हमने कर लिया कि 3-4 साल पहले अगर देखा जाए तो थोड़ी-सी नॉर्मल-सी नज़र आती थी दोनों जगहों पे, लेकिन अब तो बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन है, अवाम भी नाराज़ है और हमारे इदारों के लोग भी कह रहे हैं कि जी लोग शायद हमें सपोर्ट नहीं करते या पता नहीं क्या है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। हाँ, आपका बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था कि ऐसा हमने क्या किया कि हालात काबू में नहीं आ रहे। अगर इस सवाल को ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा। हमने बहुत कुछ किया फ़खर। हमने वो कुछ किया कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते और जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसमें नॉर्मल लोग जो है अगर वो जो कुछ हमने किया और नॉर्मल लोग उनको स्टडी करें, उनको पढ़ें, तो शायद कि मतलब उनके होश उड़ जाएँगे, जिसे उर्दू में कहते हैं कि होश उड़ जाना। तो हमारे होश उड़ जाएँगे अगर हम उन चीज़ों को देखें जो कुछ हम करते हुए आ रहे। तो उनका अल्टीमेट रिज़ल्ट यही होना था जो कि हम केपी में देख रहे हैं और जो हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं। न सिर्फ़ ये कि इन 2 सूबों में देख रहे हैं बल्कि सिंध के कराची में और दीगर इलाकों में भी उनका झलक जो है वो कभी-कभार हमें देखने को मिलता है। न सिर्फ़ सिंध में बल्कि पंजाब की बाज़ शहरों में भी उनकी बाज़ औक़ात झलकियाँ हमें नज़र आती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो कुछ हम माज़ी में करते रहे हैं, उसकी फसल आज हम काट रहे हैं। ये बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है। इससे भी थोड़ा-सा मतलब अब हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ना कैसे होगा कि हमें थोड़ा-सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा जी। और थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। मैं अक्सर बात करता हूँ कि अगर आपने इन मसाइल का सॉल्यूशन ढूँढना है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन चीज़ों को करना पड़ेगा। ना सिर्फ़ ये कि उनके लिए आईन की तब्दीली या दीगर चीज़ें जो है वो आईन या कानून इनसे मतलब अब बातें जो है वो आगे बढ़ चुकी है। आपको बैठना होगा, आपको इन मसाइल को वो ऐसा नहीं मतलब जैसे कि ये लोग कभी-कभार बैठते हैं और कभी-कभार कि आज हमने ये बात कर ली, आज वो बात कर ली और उसके बाद निशस्तन, गुप्तन और बर्खास्तन, वो वाली कहानी नहीं चलेगी। यानी अगर आप हम एक-एक को अगर थोड़ा-सा एनालाइज़ करें और देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि उनका हक हम पे ज़्यादा है, आपका भी ताल्लुक वहाँ से और मेरा बिल्कुल, ताल्लुक भी वहाँ से है। तो हम बिल्कुल। बात वहाँ से शुरू करते हैं और फिर बलूचिस्तान पे आते हैं कि क्या-क्या हमने किया माज़ी में। तो आपने देखा कि हमने जानबूझकर लोगों को रेडिकलाइज़ किया या और उसके लिए मतलब बाकायदा हमने एक मिशंस जो थी वो स्टार्ट की, बाकायदा मशीनरी वहाँ पर भेजे और बेचते रहे और अभी तक वो अपने काम करते रहे। हमने उनको आज़ादी दी
اور نہ صرف آزادی دی بلکہ ان کو فائنینشیل بھی سپورٹ کیا. نہ صرف ہم نے فائنینشیل سپورٹ کیا بلکہ ہم نے امپورٹ بھی کیا، اور جب امپورٹ کیا تو ہم نے ان کو وہاں پر بسایا بھی، اور ان کو وہ تمام سہولیات جو تھی وہ پرووائڈ کی جو زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ پودے جو ہم نے لگائے ہوئے تھے وہ بڑے ہو گئے اور وہ جنگل کی صورت اختیار کر گئے، تو اب ہمیں لگا کہ حالات بدل گئے، آب و ہوا چینج ہو گئی، ماحول چینج ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ جو پودے ہم نے لگائے ہوئے تھے، اگر ہم اشاروں سے بات ہٹا کر یا استعاروں سے بات ہٹا کر سیدھی سیدھی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے طالبان کو بلایا، ہم نے مختلف گروپس کو بلایا، ہم نے مجاہدین کو بلایا، ہم نے وہاں پر ان کو ٹریننگ سینٹرز قائم کی، ہم نے باہر سے فنڈس پکڑے، ہم نے سعودی عرب سے علماء امپورٹ کیے، ان کے نظریات امپورٹ کیے، ہم نے امریکہ سے پیسے پکڑے، اور ہم نے پھر یہ جہاد کرتے 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 اور آج تک ہم کر رہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے پھر کچھ آپریشن سٹارٹ کیے، اور یہ مشرف کا دور تھا جو کہ ہمیں یاد ہے، اور ایسا یاد ہے کہ بالکل زبانی یاد ہے، مطلب یہ کوئی ہسٹری والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے. بالکل اور جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سے ہمیں یاد ہے کہ مطلب کیسے کس قسم کے مجاہدین ہوا کرتے تھے، البدر مجاہدین اور جیش العدل اور بالکل بالکل حرکت الاسلامی اور وغیرہ. حرکت یہ المجاہدین، تو حرکت الاسلام. بالکل جی یہ بہت سارے تھے، البدر اور یہ بہت سارے بالکل. تھے، اور ان کی چوکنگ بھی ہمیں نظر آتی تھی. اور یس، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر دیوار پہ چندے والے باکسز لگے ہوتے تھے جگہ جگہوں پہ. جی بالکل، اور ہر دیوار پر لکھا ہوا ہوتا تھا ملا یس عمر زندہ باد، اور مطلب اسامہ بن لادن اور یس. یہ وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام بھی بہت سارے اسامہ رکھ دیے تھے. بالکل اور آج جتنے بھی اسامے ہیں تو شاید کہ مطلب یہ اس وقت کے اثرات اثرات. متاثر. جی تو یہاں تک ہم نے مطلب یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا. اب ہم شکوا کر رہے کہ بھائی جب ہم آپریشن کرتے اور دراغلم بیا دراغلم و خخ بدیشم یس اور یس. ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، آپ دیکھ لیں، آپ کاؤنٹ کر لیں کہ مطلب یہ آپریشنز کے نام ہے کہ دراغلم بیا دراغلم و خخ بدیشم. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو راہ نجات اور راہ راست اور رد الفساد اور وغیرہ وغیرہ، بالکل مطلب آج کل تو عزم استحکام اور پتہ نہیں کیا کیا. عزم استحکام، اور آج کل تو خوارج والی جی بات بالکل بالکل، فتنہ ایک الخوارج. ایک نئی بات جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام آپریشن کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہی ہے کہ پھر وہی 0 جمع 0 از اکول ٹو 0. مطلب اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا. اگر آپ کل کا واقعات دیکھ لیں تو کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ساؤتھ وزیرستان میں ایک بندے کو کچھ ایکسٹریمسٹوں نے پکڑا ہوا ہے اور ان کے بال وغیرہ جی بالکل بالکل. کاٹ رہے تھے، اور وہ کچھ کر رہے تھے جو 2007 میں میرے ساتھ سوات میں ہوا تھا، جو کہ میرے کالر اور بال اور یہ چیزیں طالبان نے کاٹا تھا. تو وہی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدستور وہاں پر موجود ہے، اور ان کی موجودگی اس حد تک ہے کہ بعض اوقات ہمیں ملاکنڈ میں بھی ان کی کارروائی جو ہے وہ نظر آتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ پشاور میں بھی حملے کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے کوہاٹ تک یعنی بنو اور یہ جو جتنا بھی ساؤتھ پختونخوا ہے اس سے بڑھ کر وہ اب کوہاٹ تک پہنچ گئے ہیں. یعنی پشاور سے کچھ کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے. اور جو ایک بات ہم ایک زمانے میں کرتے تھے کہ طالبان کے قبضے میں 70% افغانستان ہے اور 30% تو صرف حکومت کے پاس ہے، اور یہ بات ہمارے تجزیہ کار بڑے فخر سے بتاتے تھے. لیکن اگر آج ان تجزیہ کاروں سے پوچھے کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیں کہ پختونخوا کی کتنا فیصد حصہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور کتنا فیصد حصہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، تو شاید کہ مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور شاید کہ ہم یہ بات بتانا نہیں چاہیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب 50% سے تو زیادہ ان کی آمد و رفت اور ان کا جو ٹرانسپورٹیشن اور جو ان کی نقل و حمل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور بلکہ ان کا گرفت ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک بات میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فخر یہ بڑی مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، ورنگ سچویشن ہے کہ
अभी रिसेंटली मर्दान और मोमन के का जो केपी ये मलाखंड इनके दरमियान जो एरिया है वहाँ से एक नया ग्रुप जो है वो इमर्ज हुआ। जी। और वो ग्रुप उन्होंने भी ऐलान कर दिया और आपने उनकी वीडियो भी देखी बिल्कुल, होगी शायद 6 साढ़े बाकी 6 नज़र मिनट की वीडियो आई उनकी, 6 बिल्कुल। साढ़े 6 मिनट की वीडियो आई। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जो बयानात रोज़ आईएसपीआर साहब हमें सुना रहे होते कि मतलब बिल्कुल, उसकी आँख तोड़ दी और इसका बाजू तोड़ दी और कमर उसकी तोड़ आँख दी। तोड़ दी, कमर तोड़ दी। तो आप भाई बताएँ कि मतलब ये कैसे कमर आपने तोड़ दी कि मतलब उन्होंने परसों भी एक नया ग्रुप जो है वो तश्कील दे बिल्कुल, दिया बिल्कुल। और अ, वो जो है वो मज़े की धमकियाँ भी लगा रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल। इस तमाम तर सिचुएशन में फ़खर अगर आप देखें तो ये हमारी पॉलिसीज़ थी और ये पॉलिसीज़ हमने जानबूझकर मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया जी, कि जानबूझकर हम इसका हिस्सा बने चूँकि उस वक़्त हमें डॉलर्स वग़ैरह ये चीज़ें मिलती रहीं। अब अगर आप देखें तो इस खित्ते से या वो वॉर इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो गई और जब वो बंद हो गई तो वो चीज़ वो गंद यहाँ ही रह गया। अब वो हुँ। गंद जब यहाँ रह गया तो उससे ज़्यादा मुतासिर कौन हुआ? सबसे ज़्यादा मुतासिर आप हुए, मैं हुआ और हमारे बिल्कुल, पख्तून आम भाई लोग हुए हैं। जो वहाँ पर रह रहे। और अब मुझे अफ़सोस इस वक़्त का होता है कि मतलब चलो ठीक है कि मतलब आप लोग आपस में ये खेल जो है वो खेलते रहें, मतलब हमें कोई एतराज़ नहीं है। एग्ज़ैक्टली, आप किसी मैदान में चले जाएँ, एक-दूसरे को मतलब जितनी गोलियाँ मार सकते हैं मारें, मतलब बिल्कुल, हमें इससे कोई ग़र्ज़ नहीं है। लेकिन जब एक बम ब्लास्ट होता है किसी बाज़ार में, किसी बिल्कुल, मस्जिद में, तो उसमें आम लोग जो है वो मर जाते हैं। और बिल्कुल, आम लोगों की मैं आपको बता दूँ कि घर उजड़ जाते हैं। कितने जो है वो बेवा है, कितने जो है बिल्कुल, यतीम बच्चे हैं, बिल्कुल, कितने माएँ जो है वो अपने बेटों के लिए मतलब ना सिर्फ़ ये कि फ़ख्र अ, उस ब्लास्ट की वजह से या टेररिज़्म की एक साइड यानी अगर वो कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है, तो एक पूरी फैमिली जो है वो उजड़ जाती है। बल्कि अगर दूसरी तरफ फ़ोर्सेस में भी लोग चले जाते आपको पता होगा कि हमारा जो सूबा है, उसमें इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि लोग आम तौर बिल्कुल। पर जो छोटे हुँ, यानी वो अगर मैट्रिक, इंटर तक पास कर लेते, तो ज़्यादातर कोशिश कर रहे होते कि वो पुलिस में भर्ती हो जाए, एफसी में भर्ती हो जाए या मिलिट्री में भर्ती बिल्कुल। हो जाए, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपना गुज़र-बसर कर सके। तो उसमें भी बिल्कुल, अक्सर हमें दोनों तरफ से लाशें मिल जाती हैं। मज़े की बात ये तो ये है कि मरने वाला भी पख्तून होता है, मारने वाला भी पख्तून। मानने वाला भी है। तो ये यानी सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमें होता है और जो पॉलिसी मेकर्स थे वो आज तक मज़े में हैं ये और ये में बहुत आपका बहुत वैलिड पॉइंट है कि वो लोग मतलब बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले जो बनू में वाक़या हुआ, 2 लड़कों को गोली मारी गई, एक की डेथ हो गई और एक जो है वो बेचारा सीरियसली इंजर्ड हुआ। अब कहा ये जा रहा होता है कि जी मतलब क्या करें, अब कैंट में ये घुसे थे तो अब मजबूरन सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यार खुदा के लिए यहाँ से कैंट को आप हटा दें, किसी ऐसी जगह में ले जाएँ जहाँ पे सिर्फ़ आप हो, आपकी दीवारें हों, उसके इर्द-गिर्द सिक्योरिटी हो, तो चलो आम लोग वहाँ पे नहीं आएँगे, आपके फ़ोर्सेस के लोग होंगे। क्योंकि अब सारा कुछ गड़बड़ हुआ है, वो मर्दान आप देख लें, आप बन्नू देख लें, पेशावर देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, तो आम लोग वहाँ पे रहते हैं। अब वो क्या करें, उनके कारोबार है और बहुत जगह ऐसी होती है कि कोई और रास्ता भी नहीं होता, आपको मजबूरन उस जगह से गुज़रना पड़ता है। थोड़ा-सा बलूचिस्तान की अगर बात कर लें कि बलूचिस्तान में भी लोग नाराज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग नाराज़ हैं। दोनों तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ लाज़मी बात है फ़ौज है और दूसरी तरफ या तो बीएलए है या टीटीपी है। दोनों के हाथों में बंदूकें हैं, लेकिन आम आदमी तो अगर बेचारा सिर्फ़ कोई हुकूमत के खिलाफ आजकल बात कर ले तो उसके ऊपर फीका लग जाता है, कहते हैं उठा लो इसको। तो करे क्या लोग, मतलब बलूचिस्तान पे थोड़ी-सी बात करें क्योंकि बलूचिस्तान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। फ़ख्र आपने जो आखिरी बात की कि जो लोग बात करते हैं, जो लोग लिखते हैं, तो हमेशा से हम यही देखते हुए आ रहे हैं कि जो ये लड़ रहे तो आम यानी अनआर्मर्ड लोगों से उनकी लड़ाई जो है वो जारी है। चाहे बिल्कुल, वो पॉलिटिकल वर्कर्स हो, चाहे वो
سوشل ایکٹیوسٹ ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو، عام طور پر اگر ملبہ جو ہے وہ نزلہ جو ہے وہ گرتا ہے تو ان پہ ہی گرتا ہے، عام لوگوں پہ. جبکہ ان کا اپنا کام جو ہے وہ نہیں کر پاتے. ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، دیگر بھی چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ دو بڑی چیزیں جو ہے یہ واضح ہے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے بڑے حملے ہو رہے تو آپ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے، بالکل. اور اگر اتنے بڑے حملے ہو رہے تو آپ ان کو روک کیوں نہیں پا رہے. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہو رہا کہ مطلب ہم یہ یا کوئی میں واحد انسان نہیں کوئی یہ کوشچن اٹھا رہے. یس ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ کوشچن ہے. شاید کہ مطلب وہ ڈر کے مارے نہیں کر سکتے، شاید کہ مطلب وہ اس بالکل خوف کے کیا چلو کیا ضرورت ہے کہ مطلب پھر میں اٹھایا جاؤں گا یا میری فیملی کو تنگ کیا جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خاموش رہوں، میں کچھ نہ کہوں. لیکن نہ کہنے سے یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک کوشچن ہے یہ تو مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا. جی بالکل. یہ براہ راست جو ہے وہ محفوظ ہے اور وہ بدستور موجود ہے. تو ان کو سوچنا پڑے گا اور ان کو اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر ناکام ہو رہے اور کیوں ناکام ہو رہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم کیوں ناکام ہو رہے. اب اگر بلوچستان میں آ جائے تو یہی کیوں جو ہے یہ بہت ایک بہت بڑا کویشچن بن رہا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اگر آپ کے دیکھنے والے ہمیں سن رہے ہو یا دیکھ رہے ہو تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بلوچستان میں تو بس BLA نے کچھ لوگوں نے بندوقیں اٹھائی بھی اور وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور لڑ رہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے. تو میرے خیال میں اور وہ پاکستان سے علحدگی ہی چاہتے. یہ بہت زیادہ ہم اوور سمپلیفائی کرتے ہیں اس بات کو، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے خانہ کے لحاظ سے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس پہ دونوں کے دستخط موجود ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو معاہدہ تھا اس پہ انہوں نے پہلے ایگری کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ بیک آؤٹ کر گئے اس معاہدے سے. اور اس کی ریزن ہے کہ مطلب وہ کیوں اس سے بیک کر گئے، اور یہ بندوق انہوں نے اس وقت اٹھائی. تو 1948 میں ہم وہاں پر ٹینکوں میں انٹر ہوئے تھے. شاید کہ مطلب یہ بہت سارے دیکھنے والے جو ہے ان کے لیے یہ نئی بات ہو، لیکن یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بلوچستان کی تاریخ ہے. ہسٹری کا تو حصہ ہے. جی بالکل یہ ہسٹری کا حصہ ہے. اور جب ہم ٹینکوں میں انٹر ہوئے تھے تو اس وقت سے لے کر ابھی تک ہم وہاں پر مصروف ہے. کبھی جو ہے وہ بھٹو صاحب آتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈیموکریسی کا فادر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان میں مانا جاتا ہے، یا مطلب ایک بہت لبرل پروگریسو پولیٹیشین مانا جاتا ہے، اور تھا بھی. مطلب ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ، ان کی اپنی چیزیں اپنی جگہ، لیکن ان کے زمانے میں بھی بہت بڑے آپریشن ہوئے اور بہت مطلب ایک فل فورس کے ساتھ ہوئے وہ آپریشنز. اس کے بعد آتے آتے ہم چھوٹے موٹے آپریشنز دیکھ رہے، لیکن پھر مشرف کے دور میں آتے اور پھر وہ بھی آپریشنز جو ہے وہ لانچ کر دیتے، اور مطلب اس میں بھی کچھ خاص نہیں نکل رہا ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے فخر کہ ہم بلوچستان کے کالونی کی طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، اور کالونی کے طور پر جب آپ کسی نیشن کو ٹریٹ کریں گے، کسی ایتھنک گروپ کو ٹریٹ کریں گے، تو ظاہر سی بات اسی طریقے سے ریزسٹ کریں گے. یعنی آپ کچھ سرداروں کو نوازے اور ان کو پیسے دے کہ یار چلو ٹھیک ہے اب بلوچستان جو ہے ہمارے قبضے میں ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ مطلب وہاں کے ریسورسز جتنی ہم نے لوٹے گزشتہ 75 سال میں، اگر اس کا حساب کتاب کیا جائے اور پھر جو موجودہ بلوچ ہے ان کی کل آبادی پر تقسیم کیا جائے، تو شاید کہ مطلب ہر ایک بلوچ جو ہے وہ اتنا ہی ویلتی ہوگا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ خود ہڑپ لی، خود ہی کر رہے، مسئلے کو حل نہیں کر رہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے اس وقت بلوچستان کی، اور بلوچستان میں جیسے کہ BLA ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں جو آرگنائزیشن ہے، ایز اے آرگنائزیشن وہ لوگ آ چکے ہیں، اور جگہ جگہ سے جیسے روڈز کو بلاک کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا تھا، اور تقریباً 2-2.5 دن اس
एरिया को आइसोलेट रखा। गुज़िश्ता रात मस्तूम कराची हाईवे को उन्होंने ब्लॉक किया, गाड़ियाँ रुकी, और इसके साथ-साथ जो वहाँ उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं, यानी बलोच उसके लोगों के, जैसे कि डॉक्टर मारंग बलोच है, सिमीदीन बलोच है, अख्तर जान मैंगल साहब है। अर्चित उनके हवाले से हमारे आपने कहा कि हमने उसको जैसे कहते हैं सीरियस लेते ही नहीं हैं हम उस प्रोविंस को या उसके लोगों को। हमने कहा कि जी ये बाकायदा उनके साथ राब्तों में होते हैं और ये बीएलए की का पॉलिटिकल विंग है। हालांकि यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट जो कमिश्नर हैं, उनके ऑफिस से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान जारी हुआ है जिनेवा से, और उसमें उन्होंने कहा कि आप इनको रिलीज कर दें, आप पॉलिटिकल लोगों को इस तरीके से ट्रीट ना करें। हम करना क्या चाहते हैं? अब तो इंटरनेशनली भी ये बात उठ रही है, मतलब अगर जिनेवा यूनाइटेड नेशन तक पहुंची है तो ये अब यहाँ तो नहीं रहेगी। फ़खर बहुत अच्छा सवाल है, और आम तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, स्पेशली जो आजकल ज़्यादातर या तो बैठते आपस में, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए होते हैं, या फेसबुक के यानी किसी ज़माने में लोग कुछ ना कुछ पढ़ते तो उनको उनकी अकल को कुछ पल्ले पड़ जाता था। लेकिन आजकल वो फेसबुक का एक नया जनरेशन क्रिएट हुआ है जिसमें जिसके मुँह में जो कुछ आए और वो कह देते हैं। और साथ-साथ में इन लोगों को भी शायद कि मतलब इतनी अकल नहीं है कि भाई अब 2025 में जी रहे। इस तरह नहीं हो सकता कि मतलब आप जो है किसी भी ग्रुप को कहीं से भी लिंक करते और कहना शुरू कर देते। शायद कि मतलब ये तरीका ही गलत है। आपने देखा कि जब पीटीएम इमर्ज हुआ, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या दीगर जितनी भी मूवमेंट्स उठती है अपने हुकूक का मुतालबा करती है, तो हम उनको जोड़ देते हैं कि ये तो उनका ताल्लुक जो है एनडीएस से है, या उसका ताल्लुक जो है रॉ से है, या जिसका ताल्लुक इंडिया से है, या कहीं बाहर से फंड आ रहे होते हैं और ये लोग उन पे पल रहे होते हैं। दुनिया इतनी फारिग नहीं है कि मतलब वो आकर आप लोगों के खिलाफ साजिशें करे। दुनिया के पास इतने पैसे नहीं है कि मतलब वो हर एक एरे-गैरे को देना शुरू कर दे और बस चलो क्या करना है, बस बलूचिस्तान आज़ाद करना है। यार ये कोई अकल की बात है कि मतलब कोई उठकर आपको पैसे दे दे कि यार, तो ये वाली बातें जो है ये अब नहीं चलेगी। और शायद आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हमने कभी उनको सीरियस लिया ही नहीं। और ये बात ये शिकवा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अख्तर मेंगल साहब की ट्वीट्स बिल्कुल। उठाकर देख लें और उनकी स्टेटमेंट उठाकर देख लें, तो वो ये शिकवा कर रहे हैं, और ये बात वो वाज़ेह तौर पर कर रहे हैं कि हमें सीरियस ही नहीं लिया गया। और शायद कि मतलब उसकी स्टेटमेंट को किसी साथी ने, वहीद मुराद साहब ने शेयर किया था, तो बिल्कुल। जाकर उनको अरेस्ट भी कर दिया। बिल्कुल। भाई ये उनकी जेन्युइन कंसर्न है। और फिर हमने ये बहुत आसानी से ये बात कह दी कि महारंग जो है वो बीएलए से उसका ताल्लुक है, उसका पॉलिटिकल विंग है। बिल्कुल। तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिली कि पीटीएम जो है वो टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा बेबुनियाद बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसका कोई ग्राउंड नहीं है। और अगर है भी, लेट्स सी, मतलब इसको थोड़ा-सा संजीदा लेते हैं इस बात को फिर। अगर है भी, तो इस मुल्क की अदालतें हैं, इस मुल्क में आईन है, इस मुल्क में कानून है। आप उनको बिल्कुल। पकड़ें, उनको उनकी ट्रायल करवाएँ, उनके खिलाफ सबूत अदालतों में पेश करें और इनको जेलों में बंद कर दें, और जिनको जो सज़ा का मुस्तहिक है, उनको वो सज़ा दिलवाएँ। लेकिन अगर आप इस तरह की हवाई बातें करते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो हुँ। इससे है, उसका ताल्लुक उससे है, उसको इस तरह की फंडिंग होती है। भाई जब फंडिंग होती है तो आप वो फंडिंग पब्लिक करें, आप सहाफ़ियों को दे दें। आप जाकर अदालत में दे दें, सहाफ़ी को नहीं दें। अदालत में जाकर दे दें कि भाई इस बंदे के पास इतनी फंड जो है वो इस मुल्क से आए हुए, बिल्कुल। इस बंदे को हमने अरेस्ट किया, इसको हमने इंट्रोगेट किया या इसको इन्वेस्टिगेट किया कि ये पैसे किस वजह से आए हुए, आपका क्या बिज़नेस है, कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सबूत पेश करें। अगर आप ये नहीं कर सकते और खामख़ा के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये मेरे ख़्याल में इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम तो है, लेकिन आपको ये जो आपकी अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जिसकी हम ज़िक्र कर रहे थे, कि जिसमें आप उसको निभाने में नाकाम हो चुके हैं, बिल्कुल। जिसको अपनी नाकामी जो है फिर इन बातों पे छुपाना चाहते हैं, तो शायद कि मतलब ये किसी वक़्त तक तो काम करे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं नहीं चलेगा।
یہ پی ٹی ایم کی مثال میں اس لیے دے رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان کو جوڑ رہے تھے کہ یہ ان کا تعلق جو ہے این ڈی ایس سے ہے، اور بالکل رات چھوڑ کر این ڈی یس ایس سے ہے۔ بالکل اب جب این ڈی ایس کا وجود ہی نہیں ہے تو اب کس کا مطلب اب جب وہ کولیپس ہی وہاں میں کر تو ہمارے پرو طالبان آئے نا افغانستان میں، جن کے اوپر ہم نے جی اتنے وہاں ڈھول پیٹے اور اتنے خوشیاں منائی تھی کہ یار بڑے اچھے لوگ آ گئے، انہوں نے جی، ٹیک اوور کر تو دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہی اب تو ہے نہیں اب۔ پی ٹی ایم والوں کے سارے مسائل حل ہوئے؟ کیا وہ جو ہے اب بھی این ڈی ایس سپورٹ کر رہی ہے، جن کی نہ فنڈنگ ہے، نہ کوئی ورکر ہے، نہ کوئی آرگنائزیشن ہے؟ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے فخر کہ اس طرح کی باتوں میں قوم کو الجھائے رکھنا، جو آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہے، اپنی ڈیوٹیز ہے، وہ آپ نبھا نہیں رہے، وہ پورا نہیں کر رہے، اور آپ کے پاس کوئی سلوشن بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو لوٹنا ایگزیکٹلی بھی چاہتے ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے اس سے کمانا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو نہیں چلے گی۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے دوست ہے رفیع اللہ کاکڑ، تو جی رفیع اللہ کاکڑ صاحب بتا رہے کہ مطلب ریکوڈیک جو ہے یعنی جو زمین سونا اگلتی ہو اور بالکل وہاں کی باسی جو ہے وہ جا کر اپنے لیے چپل خریدنے کے اہل نہ ہوں، بالکل ایسے تو کیا آپ نے کبھی سوچا اس بات پہ؟ کیا انہوں نے کبھی اس بات پہ سوچا کہ وہ سوئی جو 1950 سے لے کر اب تک یس پاکستان کو اور پاکستان کی انڈسٹریز کو، گھروں کو گیس دے رہا ہے، اور اربوں کھربوں روپے ہم نے ان سے بنائے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوئی میں لائف سٹائل دیکھا ہے لوگوں کا؟ کیا وہاں پر اسکول ہے؟ کیا وہاں پر اسپتال ہے؟ کیا وہاں پر یونیورسٹیز ہے؟ کیا وہاں پر انفراسٹرکچر ہے؟ آپ کو مزے کی بات بتا دوں، آپ نے ذکر کیا کہ کل رات کو جو کراچی کوئٹہ ہائی وے ہے، جی بالکل اس کو بلاک کر دیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 16-17 جگہوں پر یہ وہ نکل آئے تھے، اور جو ان کا سٹائل ہوتا ہے کہ مطلب وہ روڈ جو ہے بلاک کر کے بالکل ناکے لگا دیتے، بی ایل اے یا براس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مطلب آج تک یہ جو کوئٹہ کراچی ہائی وے ہے، یہ ایک سنگل روڈ ہے، یس یہ ڈبل بالکل روڈ بھی نہیں ہے، بالکل لیکن آپ ڈیولپ کلر کیا؟ ہائی وے کہا جاتا ہے اس کو۔ جی، اس کو ہائی وے کہا جاتا ہے، ایک سنگل روڈ جو کہ گاؤں دیہات کا روڈ ہوتا ہے۔ بالکل تو آپ بتائیں کہ مطلب ایسی سچویشن میں وہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو آپ ہریس کر رہے ہوتے ہیں، یس یونیورسٹیز سے اٹھا لیتے ہیں، پھر ان کے مارک شیٹس کو اٹھا کر مطلب ان کو بدنام کرنے کے، لیکن یہ دیکھیں یہ تو ان کی 66% مارکس تھے، اور یہ دیکھیں یہ کہتے ڈاکٹر ہم بن گئی۔ وظیفہ دیتے ہیں باقاعدہ۔ ہمارے وظیفہ انفارچونیٹلی جیسے کہ ارشد، ہمارے بہت سارے جرنلسٹ اس وقت اسلام آباد میں فیس بک اور ٹویٹر پہ جب اس کو شیئر کر رہے ہوتے تو مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ یار آپ نے اگر 6,000 روپے منتھلی اس ڈاکٹر مارنگ بیچاری کو دیا ہے تو یار وہ واپس لے لیں بھائی، چھوڑ دیں یہ مطلب اس طرح کے پروپیگنڈے، واپس لے لیں۔ کتنے 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے تو وہ تو میرا نہیں، خیال میں ہے کہ 1 روپیہ بھی وہ بلوچ غریب جمع کر لیں گے تو 1 کروڑ ان کے وہ وہی مراد سعید والی بات ہے کہ منہ پہ مار دیں گے ان کے۔ یہ اصل میں فخر یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ جو سیریس، وہ تو بہرحال ہم ان کو سیریس جرنلسٹ لیتے ہی نہیں ہے، مطلب وہ تو ایک پروپیگنڈسٹ ہے، بدقسمتی سے انہوں نے ٹی وی، یس نیشنل ٹی وی پر بٹھائے ہوئے، پی ٹی وی پہ، جس پہ بالکل عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہیں لے رہے، اور پھر اس قسم کی جھوٹے پروپیگنڈے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ایک غیر سنجیدہ بحث وہ یس جو ہے وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تمہارا رنگ بلوچ کے ایم بی بی ایس پہ پیسے خرچ کیے، یا یہ ایگزیکٹلی پیسے تمہارے باپ کے تھے۔ مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ مطلب بلوچستان سے آپ نے اب تک کتنے ریسورسز لوٹے، اگر ان کا حساب کیا جائے تو پھر تو آپ کو میرے خیال میں لینے کی بلین دلیل آف پڑے گی۔ ڈالرز بنتا ہے صرف گیس کی مد میں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، جو نیچرل گیس ہم نے اس کے بلین آف ڈالرز۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں فخر، گوادر میں ایئرپورٹ بنا، ایئرپورٹ کا یس افتتاح جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا۔ ہوا تھا بالکل۔ جی، یس مطلب یہ مذاق ہے نا کہ مطلب آپ ایئرپورٹ بناتے اور اس کا افتتاح اسلام آباد میں کرتے، تو سچویشن یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ وہاں پر نہیں جا سکے اس کے افتتاح کے لیے، اور اگر بالکل آپ پورٹ بھی بنا رہے تو بلوچ یوتھ یہ سمجھ رہے کہ مطلب آپ ہمارے دیگر، یعنی یہ تو ایک لاجک ہے نا کہ اگر آپ باقی بلوچستان کو ڈیولپ نہیں کر رہے، ان کے سڑکیں نہیں بنا رہے، ان کو اسکول نہیں دے رہے، ان کو ہسپتال نہیں بالکل دے رہے، اور آپ صرف ایک پورٹ بنا رہے، تو پھر یہ سمجھیں گے لوگ کہ ہمارے ریسورسز لوٹ کر اس پورٹ سے
ایکسپورٹ کریں گے اور اس سے بالکل جتنا بھی انکم آئے گا وہ اسلام آباد آئے گا، بلوچستان نہیں آئے گا. تو ان کا ویلڈ آرگومنٹ بنتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میرے خیال میں یہ ویلڈ ہے. جہاں تک سیریسنس کی بات ہے تو یہ ہماری سنجیدگی ہے جو آپ نے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دی کہ جی مہرنگ کے خلاف ہم پروپیگنڈا بالکل میں مصروف ہے. نہ یہ کہ مہرنگ کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں بالکل وہ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے اٹھا کر مطلب کبھی سرفراز بگٹی، یہ جو موجودہ سرفراز بگٹی ہے یہ بھی 2007 میں اغوا ہوا تھا اگر آپ کو. یہ بھی بڑی سٹوری ہے اس کی بھی، میں نے اس دن پڑھی حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ اور تو یہ صاحب جو ہے یہ اس نے بھی ISS بھی کوالیفائی کیا تھا اور یہ بھی آرمی میں بھرتی ہونا چاہتے تھے. یہ موجودہ سرفراز کی میں بات چیف کر منسٹر جو ہے اس وقت. جی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آئین پاکستان کے تحت ایک اور مذاق ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ جو بھی انٹام گورنمنٹ آتی ہے اور اس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، مطلب ان کے آرٹیکلز ہیں کہ جو بھی انٹام گورنمنٹ کا حصہ بنتا ہے تو اگلے بننے والی حکومت میں کوئی حصہ نہیں لے وہ سکتا. نہیں لے سکتا، اور جی ہمارے بڑی اگزامپلز ہیں اس میں بھی والی. جی. محسن البتہ نقوی ہے، سرفراز بگٹی ہے. اس پہ میں حیران ہوں کہ مطلب ایک چیف منسٹر بنا اور ایک انٹیریئر منسٹر بنا. جی بالکل اور انٹیریئر منسٹر یہ اس وقت سرفراز بگٹی جو تھا یہ انٹیریئر منسٹر تھا. فیڈرل کا تھا جی انٹیریئر منسٹر. بالکل یہ فیڈرل انٹیریئر منسٹر تھا تو وہ چیف منسٹر بن گئے اور جو چیف منسٹر پنجاب تھا وہ پنجاب تھے وہ انٹیریئر منسٹر بن گئے. انٹیریئر منسٹر بن گئے. بالکل آپ سوچ لیں کہ مطلب ایک بالکل بچوں کی طرح کیلکولیشن ہے. اور آپ ادھر بیٹھ جاؤ، آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ہاں ایگزیکٹلی کرسی مطلب آپ کی. ایگزیکٹلی. تو اگر یہ پھر جانا چکزئی اور انور الحق کاکڑ ان کی ماضی سے ہاں کون آگاہ نہیں ہے تو بالکل پھر آپ اس قسم کے لوگوں کو چھوڑے اور پھر ان سے پروپیگنڈے کروائے اور پھر جو ہے وہ اس جو اصل ایشو ہے اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے فخر. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس غیر سنجیدہ بحث میں اور اس پروپیگنڈوں میں آپ جو اصل ایشو ہے اس کو پرولنگ کر رہے ہیں اور جتنا آپ کسی ایشو کو پرولنگ کریں گے اتنا وہ کینسر بنتا جائے گا. بالکل ایسے. اور کینسر جتنا بھی بڑھے گا تو اس کی ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہی ہونا ہے کہ مطلب بالکل ڈیتھ پہ جا کر کہیں اینڈ ہوگی بات. تو آپ ڈیڈ اینڈ پہ کیوں پہنچا رہے ہیں مطلب یہ یہ بالکل باتیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں. جی بہت ضروری ہے. ایک آخری کوسچن ہے کہ کے پی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے جس طرح آپ نے انڈیس کا، اور انڈیس کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہم 11 کونسلیٹ کا بہت ذکر کرتے تھے جس وقت اشرف غنی صاحب ہوا کرتے تھے کہ انڈین کونسلیٹس بنے ہوئے اور اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر انڈیا کونسلیٹ تو کیا، انڈیا کی ایمبیسی بھی کابل میں نہیں تھی. جب میں 2021 میں پہلی دفعہ گیا کابل میں تو میں کہا، میں یہی لوگوں سے پوچھتا رہا، میں کہ یار مجھے ذرا ہند کے لوگ دکھائے. کوئی ہند کا ہمارے پاس وہاں پہ کوئی رپورٹر تک نہیں تھا کابل کے اندر 2021 میں کہ وہ رپورٹ کرے اس ساری سچویشن کو. اچھا پھر بلوچستان کو ہم نتی کر رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ کہ ان کی رو کے ذریعے سارا کچھ ہوتا ہے اور یہ ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور وہ بلوچستان کی ترقی، آج ہمارے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی کہ وہ بلوچستان کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی آنکھ کو باتا نہیں ہے ترقی یافتہ بلوچستان، اس لیے وہ سازشیں کر رہے ہیں. مطلب واقعی ایسا ہے کہ ہم آج بھی اس دنیا میں رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے ایک کنٹری دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتی یا اپنے کوئی گڑبڑی نہیں مچاتی، لیکن واقعی ایسا ہے یا پھر عوام وہاں پہ یا پھر وہاں کے لوگ، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے، یہاں پہ BLA ہے، وہاں پہ پشتون جو لوگ ہیں، یہاں پہ بلوچ جو لوگ ہیں، ان کے اپنے مسئلے ہیں. وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہمیں انڈیا سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا یا کیا یا نہیں. جی یہ تو آپ نے مجھے ایک لطیفہ سنا دیا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے کہ ان کی کیا ہے بلوچستان کی ترقی ترقی جو یافتہ. ہے جی بلوچستان کی ترقی ان سے ہضم نہیں جی ہوتی. بالکل نہیں ہو رہا. اسی ہی پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ ہے ایک دن پہلے کا کہ IMF سے جو پیکیج ملا ہوا ہے بالکل اور اس پہ کون کو مبارکباد دے رہا ہے. بالکل ریویو پر $7 ارب. یعنی ہمیں قرضہ ملا اور قرضے پہ ہم قوم کو بڑی اچیومنٹ، وہ اس کو بڑی اچیومنٹ کہہ رہے ہیں. تو اگر ایک ملک کا وزیر اعظم اس طرح ہو کہ مطلب وہ قرضوں پہ بھی اس کو اپنا اچیومنٹ مبارکباد سمجھے دے رہے ہیں. تو شاید پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر بلوچستان کی ترقی اس کی نظر میں کون سی ترقی ہوگی. کون سی ترقی. ٹھیک ہے، مطلب اگر قرضے کو وہ اچیومنٹ سمجھ رہا ہو
اس کی حصول کو اچیومنٹ سمجھ رہا ہو، تو بالکل پھر ایسا بلوچستان میں جو ترقی وہ دیکھ رہا ہے تو شاید کہ مطلب پھر وہ ٹھیک وہ بھی کوئی اور قسم کی ہوگی. ہاں یعنی وہاں پر جیسے کہ میں نے ذکر کیا اور یہ ریالٹی ہے، میں کوئی الزام یا کوئی مطلب ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. جی آپ جائیں بلوچستان میں، وہاں کے لوگوں کے کا لائف سٹائل دیکھے، وہاں پر اسکول دیکھے، وہاں پر اسپتال دیکھے، وہاں پر سڑکیں دیکھ لے، وہاں پر پولیس سسٹم دیکھ لے، وہاں پر ہاں لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا پاکستان میں ایسا بھی ہے، اور کیا ہم واقعی میں مطلب یہ پاکستان کے ایک حصہ ہے. آپ خود سے سوالات کریں گے، اور میرے خیال میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ جو آپ کے ذہن میں پہلے ہوتے ہیں کہ بالکل شاید کہ مطلب یہی وجہ ہے کہ وہ ریزسٹنس کر رہے، شاید کہ یہی وجہ ہے کہ مطلب انہوں نے بندوق پکڑی ہوئی ہے، شاید کہ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ پر مطلب فریادیں کر رہے ہیں. تو پھر بالکل بہت سارے سوالات کا صرف ایک وزٹ کرے، ایک جو ہے چکر لگا کر بلوچستان کا بالکل جائیں تو آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مطلب پروپیگنڈسٹوں کا، تو شاید کہ مطلب آپ ان سے پوچھیں کہ بلوچستان کی 3 بڑے شہروں کا نام بتائیں، ان کو نہیں پتا ہوگا. یس نہیں ہوتا اور ان کو بالکل نہیں یہ ہوتا بتائیں کہ مطلب بلوچستان میں کتنے اضلاع ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا. بالکل صحیح پھر پاپولیشن کتنی ہے پاپولیشن، یعنی یہ بہت بیسک کوسچنز ہے، ان کو نہیں یس پتا. اور یہاں پر وہ تجزیہ کار بنے ہوئے ہوتے، بہت بڑے 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 تجزیہ کار بنے ہوتے. تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے اس میں ہمارے انٹلیکچوئل ہے، چاہے اس میں ہمارے پولیٹیشین ہے، یہ غیر سنجیدہ ہے. اور جب یہ سنجیدہ ہو جائیں گے تو میرے خیال میں پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوگا، اور بالکل اس وقت پھر کچھ نہیں بچا ہوا ہوگا. تو شاید یہی وقت ہے کہ ان کو تھوڑی سی ہوش کے ناخن لینی چاہیے، بالکل نہ صرف بلوچستان پہ بلکہ کے پی بھی سیریسلی سوچنا چاہیے. اس طرح نہیں چلے گا. آپ نے دیکھا فخر کہ ایک طرف کے پی میں یا پختونخوا میں طالبان ہیں یا دیگر ہاں جو انسرجن گروپس ہے وہ ایمرج ہو رہے، جبکہ دوسری طرف وہاں پر جو حقوق مانگنے والے نوجوان ہیں، ہاں بالکل آپ نے ان پر پابندی لگا دی، بین کر دیا. اسی یس موجودہ وزیر اعظم نے ان کو بین کر دیا ہے. بالکل اور جب وہ یہ جو جتنی بھی یوتھ ہے یہ اگر سامنے آ رہے، ان کے پاس جابز نہیں ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. آپ نے ان نوجوانوں کے لیے کیا راستے بنائے ہوئے، آپ نے کہاں بالکل صحیح انگیج کیا بالکل ہوا ہے، کیا فیکٹریز ہے آپ کے پاس کہ وہ جا کر پروڈکشن کرے، کچھ بالکل پیسے بنائیں، یا وہ جو ہے کھیل کود میں کوئی حصہ لے. میرے خیال میں ہم نے ایز اے نیشن بلڈنگ کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم نے وہ کی نہیں ہے. ہم نے اپنی بالکل یوتھ کو انگیج نہیں کیا ہے. تو صحیح مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کے پی میں بھی آپ لوگوں کے خلاف کوئی اور بالکل بی ایل اے جو ہے وہ بن جائے اور وہ بھی ہتھیار اٹھا لے. تو پھر دونوں صوبوں کو سنبھالنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے بہت گا. مشکل اور ہے بالکل شاید آئی ایس پی آر صاحب جو ہے اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑے سے مطلب زبان کو لگام دے کر کریں بالکل کہ بہت مطلب ضروری یہ اس بات پہ اگر وہ مجھے مطلب تنگ کریں گے، یہ جو میں نے بات کی تو شاید مطلب انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور یہ بات کہی تھی کہ یہ ریسورسز کوئی جہیز میں نہیں لے جیس کر آیا تھا. بالکل تو شاید بالکل مطلب میں پھر سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ بھی ایک غیر سنجیدہ اسٹیٹمنٹ تھا ان کا، بالکل اور ایسا ہی ان کو اس بات کو ایکسیپٹ کر دینا چاہیے. حل کیا ہے؟ ایگزیکٹ آخر میں جاتے جاتے مطلب وہ آپ سے میں نے سوال چھین لیا کہ مطلب چلو ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو حل ہمارے پاس کیا ہے؟ بھائی سیدھا سیدھا حل ہے. سیدھا تو یہ ہے کہ جو ایگریمنٹس اس ملک کے بانی نے کیے تھے آپ نہیں کر رہے، مطلب آپ کو بالکل کوئی بلیم نہیں کرے گا کہ بھائی یہ کسی نواز شریف نے کیا یا کسی عمران خان نے کیا یا بالکل کسی بالکل ایمن ولی نے کیا. بھائی یہ آپ نے نہیں کیے، لہٰذا جو بانی پاکستان نے جو معاہدے کیے وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دو. آپ ان بالکل سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، آپ ان سے بالکل بڑے ایسا ہی لیڈر نہیں ہیں. بے شک تو آپ ایز اٹ از امپلیمنٹ کر دو. اس میں کیا نقصان ہے؟ جو بھی اس کی کانسیکوینسز ہے آپ دیکھ لیں. ٹرو فیڈریشن انشور کر دے کہ مطلب جو ایگزیکٹلی اکائیاں ہے وہ یس اتنی مضبوط ہو، ایک ٹرو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ انفورس کر دو.
جس میں بالکل سب سے پہلے ایگزیکٹلی خود کو پیش کرو. لیکن اگر میں خود کو پیش نہیں کروں گا اور مطلب میں خود کو اکاؤنٹیبلٹی سے بالا سمجھوں گا بالکل اور پھر میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں جی ہمارا ادارہ جو ہے وہ خود کا اپنا یعنی خود ہی یہ کر بھی لیتا ہے سب کچھ. خود ہی کر لیتا ہے. مذاق ہے نا کہ مطلب فخر آپ چھوڑ دے یار، میں اپنا حساب خود ہی کر لوں ہمارے گا. لیے پیکا بنا ہوا ہے اور ان کا خود ہے. ہاں یہی بات نا کہ مطلب تو فخر آپ کے لیے تو میں نے عدالت بنایا ہوا ہے، لیکن میں اپنا حساب خود کر لوں گا یار. یہی اب بات. تو عدالت میں بھی ارشد جا کر عدالت میں بھی اب یقین کریں، مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ پہلے ہی میں مطلب یہ بھگت رہا ہوں، لیکن وہاں پہ کیونکہ میرا ریگولر جانا ہوتا ہے سائبر کرائم کورٹ اور اس پہ میں جا رہا ہوتا ہوں، تو مطلب دکھ ہوتا ہے مجھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بندے کا قصور ہے، لیکن پورا ایک سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں یقین کریں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے بجائے اس ایگزیکٹلی. کے اور اچھا جی پلیز. جی تو یہ ہے کہ عدالتی نظام ہمارا جو ہے وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں مطلب وہاں پر کیسے ہاں چل رہا ہے. اگر آپ ہمارے ایگزیکٹلی ایجوکیشن کو دیکھ لیں تو وہ کیسا کہاں تک پہنچا ہوا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کا شیئر جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک جگہ پر ہے، ایجوکیشن میں بھی ان کا ہے، بالکل سڑکوں میں بھی ان کا ہے، بالکل ہے سوسائٹیز میں بھی ان کا ہے، بالکل ہے. کنسٹرکشن میں بھی گھسے ہوئے، کھانے پینے میں، لاجسٹک میں، لاجسٹک ٹرانسپورٹیشن میں بھی. وغیرہ. چلو جی جی یہ تو آپ کے بزنسز ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ ہمارے بجٹ پوری نہیں ہو رہے تو ہم ان سے بجٹ پوری کرواتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ نے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنایا؟ اب احمد نورانی جیسی سٹوری بالکل میں بھی میرے پاس بھی ہے، لیکن اگر میں بتا دوں تو مطلب فخر اب وہ میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو افطار کا ٹائم ہو رہا ہے. لیکن میں ایک بات کرنے لگا، وہ میرا خیال چپکے سے والد بتا اسوات دوں نے وہ آپ شروع کو. کیا تھا کہ وہ کہتے یہ کوئی 10 روپے نہیں تھا، وہیں پہ ہم وہ کریں گے، بات ختم ہاں کریں گے کہ اگر کسی نے کسی کو بولا تو 10 روپے اب جرمانہ اگر ہوگا. میں نے یہاں پر بول دیا تو یہ ایگزیکٹلی مطلب نہ صرف آپ کے پیچھے آئیں گے تو میرے پیچھے بھی آئیں گے. ایبسولوٹلی رائٹ، بالکل. اور لیکن یہ جی ہے فخر، یہ ہے کہ ہمیں سیریس ہونا پڑے گا. ہاں ایگزیکٹلی اور سیریس ہم تب ہوں گے کہ ہم سب بیٹھ کر اس میں کیا قباحت ہے. آپ بلائیں مہرنگ کو، بلائیں منظور یس پشتین کو، بلائیں بالکل. محسن داوڑ کو، بلائیں تمام A to Z علی لوگوں وزیر کو کو بلائیں. بٹھا دیں ساتھ، جو جیلوں میں بیچارے 1.5 ایگزیکٹلی. سال سے. اگر کوئی مطلب آپ ایک قومیں اس طرح نہیں بنتی، قومیں اس طرح بنتی ہے کہ آپ ہر گاؤں سے بندہ بلٹائیں. بالکل مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے اور ان سے مانگے، تجاویز مانگے، ایک نیا آئین تشکیل دے دے، کچھ بھی کر لے، لیکن آؤٹ آف دا باکس جا کر اس مسئلے کو ختم کر دے. اور اگر آپ نے اس طرح چلانا ہے تو یس دیکھتے ہیں ہم کہ کتنا آپ چلائیں گے. اور بہت اگر آپ یہ اس غلط فہمی میں ہیں جو آپ لوگوں کو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وطن جو ہے یہ خدا نے بنایا ہے، ایک لال ٹوپی والا بندہ بیٹھتا ہے تو اکثر ہمیں بالکل. بتاتا ہے کہ یہ جی تو جی بالکل. پیغمبر نے خواب دیکھا تھا اور اس میں انہوں نے پاکستان یس بناتے ہوئے دیکھا تھا. شاید استغفر اللہ اس طرح کی باتیں تو ہماری زبان پہ بھی نہیں آتی، لیکن وہ بالکل بتاتا رہتا ہے. بالکل. اور پھر یہ لوگ یقین بھی کر لیتے کہ ہاں. میں دیکھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب ایس پی آر کو بتا رہے ہوتے کہ یہ ایس پی آر جو تھا وہ پیغمبر نے خود ہی بنایا تھا. اب اس طرح کی مطلب اسٹیریوٹائپ چیزوں پہ آپ بلیو کرتے ہیں اور اپنی مسائل جو ہے وہ حل نہیں کرتے. بالکل تو بالکل ایسا ہی ہے. فخر اور دوسرا یہ کہ انفارچونیٹلی ریلیجن کو ایسا بنا دیا گیا پاکستان میں، مطلب اسلامک کنٹری ہے لیکن یہاں پہ وہ مسلمان کو مسلمان سے جیسے خطرہ ہے اور پریشان، مطلب ایک پریشانی والی صورتحال ہے. اس کے اوپر کیونکہ الگ سے ایک شو پھر کریں گے آج کل، کیونکہ وہ بھی ایک بہت انفارچونیٹلی بہت سویر قسم کے مطلب جسے کہتے ہیں سچویشن ہے، خاص طور پہ پنجاب میں جو کچھ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مطلب احمدیہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. مطلب چھوڑ دیں آپ ان کو، آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا سب کچھ کر دیا تو آپ تو کم از کم جینے تو ان کو آپ دیں. روزانہ آپ ان کے گھروں کے سامنے، ان کے عبادت گاہوں کے سامنے آپ پہنچے ہوتے ہیں اور مطلب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک انفارچونیٹلی ہم کچھ بھی نہیں بول رہے. ٹھیک ہے BLA کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں آپریشن کر رہے ہیں، TTP کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی آپریشن کرنا میرے خیال میں شاید وقت کی بہت سخت ضرورت ہے. ارشد بہت ساری چیزیں اور ہیں اور میرا بھی دل نہیں کر رہا کہ مطلب میں اس کو چھوڑ دوں، بٹ the thing is کہ
ٹائم آلریڈی ہمارے پاس 45 منٹ سے اوپر ہو چکا ہے, اور کسی اور شو میں ہوپ سو یہ مسئلے تو ہمارے پاکستان کے بھی حل ہوتے ہوئے نہیں لگ رہے, لیکن ہم اس کے اوپر بات ضرور کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے. بہت شکریہ.